नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का लेक्चर आए रिश्ते निभाएं, बहुत खूबसूरत मौजू चल रहा है। शोहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात, उनके आपस के मामलात कैसे होने चाहिए कि उनकी ज़िंदगियां आसान बन जाएं, एक दूसरे के लिए आसान हो जाए इंसान। अल्लाह और उसके रसूल ने इस रिश्ते को बड़ी अहमियत दी। जैसे कि पिछले लेक्चर में बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने सबसे पहला जो रिश्ता बनाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, वो अम्मा हवा थी, और जो उन्हीं के नफ्स में से, उनके जिस्म का हिस्सा थी और उनकी पसली से उनको तख्लीक फरमाया गया था। इसलिए उन्स जो है वो महसूस करता है शोहर अपनी बीवी से और बीवी अपने शोहर से, क्योंकि वो असल में एक ही हैं। अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत रिश्ते को प्यार से गूंदा और प्यार से ही बनाया। हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम औरतों पर हक रखते हो और औरतें तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं तो तुम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। हज्जतुल वदा के मौका पर, इस अहम मौके पर, इस अहम रिश्ते को भूला नहीं गया, छोड़ा नहीं गया, बल्कि उसके बारे में फरमाया कि तुम औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने अल्लाह के नाम से उनको अपने लिए हलाल किया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो, और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने अहल व जाल के लिए अच्छा हूँ। किसी भी इंसान के जो अखलाक का मियार है वो ये नहीं है कि वो लोगों से इसका रवैया कैसा है, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो घर में अपनी बीवी के साथ कैसा है और क्या इसकी बीवी इसके अच्छे अखलाक की गवाही देती है। और ये गवाही सबसे बड़ी गवाही है। बहुत अहम मौजू है। इसको समझने के लिए हमने पिछली मर्तबा शोहर और बीवी दोनों से बात की। अब कोशिश है ख़ास तौर पर शोहर हज़रात जो हैं, मर्द हज़रात, उनसे बात की जाए और कुछ ऐसी बातें जो शायद अपने बेटियों को तो माएँ समझाती हैं, मगर बेटों के लिए ज़रूरी नहीं समझा जाता इस चीज़ को, उन्हें भी हमने गाइड करना था कि उनको अपनी बीवी के साथ किस तरह से मामलात करने हैं। कोशिश है कि आज के लेक्चर में जो मेरे बेटे हैं, जो मेरे भाई हैं, मैं उनसे बात कर सकूं और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों को आपके दिलों की बहार बनाए और आपकी ज़िंदगी आसान हो। सबसे बेहतरीन जो शोहर है वो है कि जो अपनी बीवी के साथ नरमी, खुशखल्की और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, और जो अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, और फिर जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले। बहुत खूबसूरत और बड़ी अहम बात। शायद मर्द होने के नाते ये चीज़ इस कदर आम सी बात लगती है कि एक शोहर जिधर चाहे अपने ताल्लुकात इस्तवार करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला ने औरत को कहा कि अपनी हया की जो है वो अपनी हिफाजत करो, इसी तरह मर्दों से भी कहा गया। जिस तरह औरतों से कहा गया कि अपनी निगाहें नीची रखो, इसी तरह मर्दों से भी कहा गया।
اگر عورت کا سطر ہے تو مرد کا بھی سطر ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی جو خوبی شوہر میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، یعنی کہ اچھا کھائے تو اس کو بھی کھلائے اور اچھا پہنے تو اس کو بھی پہنائے۔ پھر یہ کہ جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی جو ہے وہ نہ کرے۔ یہ بہترین شوہر کی مثال ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی صفات پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سی صفت کسی شوہر میں ہو تو وہ بہترین ہوگا۔ پیچھے حدیث ہم پڑھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہے وہ کہ جو اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں۔ ان کی امت میں سے ہم ہیں تو ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مل کر ان کا گھر کا کام جو تھا وہ کروا دیا کرتے، اور اپنا جو ذاتی کام ہوتا وہ اپنا ادھرا ہوا کپڑا سی لیتے، اپنا جوتا ٹوٹا ہوا گانٹھ لیتے، اور بے شمار اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے لیے خود کر لیتے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ رحمت للعالمین ہیں، اگر وہ اس طرح کر سکتے تھے تو ہم عام لوگوں کو، عام انسانوں کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر جو بڑی اہم ذمہ داری بھی ہے شوہر کی کہ اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ اور آج ہو یہ رہا ہے کہ نیکیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے، اور جو کوئی کمی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بار بار گھروں میں لڑائیاں جو ہیں وہ اسی طرح ہی بنتی رہتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر بیوی پر کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی رنج و غم آ گیا، تو اس میں وہ اس سے اپنے جو شوہر اپنی بیوی کا ساتھ دے، اس کی تیمارداری کرے، اس سے وفاداری کا جو ثبوت دے۔ اور بہت اہم پوائنٹ شوہر کے لیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اپنی بیوی کو جو پردے میں رکھ کر عزت اور آبرو کی اس کی حفاظت کرے۔ بہت اہم بات مردوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بے پردہ عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے اشارے کر کے ان کو توجہ دلاتا ہے اس بے پردہ عورت کی طرف۔ اور پھر فرمایا کہ جو اپنا شوہر اپنی بیوی کو تیار کر کے بے پردگی میں باہر لے کر نکلتا ہے تو اس کو فرمایا گیا ہے دیوس۔ بہت معذرت کے ساتھ، دیوس کا مطلب ہے بے غیرت، جس میں غیرت نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے میں آپ سے کر رہی ہوں، اس لیے کہ شاید یہ باتیں آپ سے، آپ کے بڑوں نے یا آپ کی امی نے یا آپ کے ابو نے یا کسی بھی آپ کے عزیز دوست نے آپ سے نہ کی ہوں، تو شاید یہ باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں اور آپ نے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کریں۔ اور اس کی عزت کی حفاظت جو ہے وہ پردے میں رہ کر ہو سکتی ہے۔ اور ایک اچھے شوہر میں یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے، اور اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، کیونکہ ہر امام سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو شوہر جو ہے وہ گھر کا امام ہے، اور اس کی رعیت میں اس کے بچے اور اس کی بیوی آتے ہیں، تو اس کی بیوی کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ کیا اس نے نماز پڑھی، اور اگر نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی، اور اس کا جواب دینا پڑے گا شوہر کو۔ اور اگر پردہ تمہاری بیوی نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اس کی بھی پوچھ جو ہے وہ شوہر سے ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے۔ یہ بھی ایک اچھے شوہر
کی ایک بہت خوبصورت یہ بات کہ جب بیوی کو ضرورت ہے خرچ کی تو اس کے خرچ میں کنجوسی نہ کی جائے۔ ہندہ بنت عروہ آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بخیل ہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں دیتے کہ میری ضرورتیں پوری ہو سکیں، اور نہ ہی میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر میں اس کو کچھ بتائے بغیر اس کی جیب سے کچھ لے سکتی ہوں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم معروف طریقے سے اتنا لے سکتی ہو جو کافی ہو جائے تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے، یعنی ایسا موقع نہ آئے کہ بیوی کو اس طرح کی اجازت لینے کی ضرورت پڑی۔ اور ایک حدیث بہت زیادہ ڈرا دینے والی، عبداللہ بن عمر جو ہیں رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے وہ اس پر خرچ نہ کرے۔ بہت اہم بات۔ اور جو اپنی بیوی پر اس طرح سے کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے، اس لیے ہر کام میں اس کے آسانیاں پیدا کرے، اور اگر وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینا چاہے تو اس کو روکے نہیں، بلکہ اسے مزید اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کی جائے اور اسے سپورٹ کیا جائے۔ اس میں اس کی خود اعتمادی جو ہے وہ بڑھے گی۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بہت سے شوہر ایسے ہیں کہ ان کو اپنی بیوی کے شرعی پردہ کرنے پر اعتراض ہوتا ہے، اور ان کے پردہ کرنے پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ایسا ہرگز مت کریں۔ یقین مانیے کہ ایسی بیوی ایک قیمتی ہیرے کی مانند ہوتی ہے، اور اس قیمتی ہیرے کی قدر کیجیے۔ نیک بیوی اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، اور اس فضل پر شکر ادا کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا میں آپ کو ایک نیک ساکھی کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ اس نیک اور پاک باز بیوی کی قدر کیجیے، نہ کہ اس کی دینداری اور پردے کو لے کر اس کو بار بار ذلیل کریں۔ کوشش کیجیے گا اپنے معاشی حالات اللہ تعالیٰ بہتر کریں آپ کے لیے، تو آپ اپنی معاشرتی زندگی جو ہے اس کو بھی بہترین کیجیے۔ اس میں زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شوہر ہنس کر اپنی بیوی کو مسکرا کر صرف یہ اتنا ہی کہہ دے کہ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تو آپ یقین کریں کہ اس کے سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ اتر جائے گی۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے اتنا کہہ دے کہ آج کھانا بہت اچھا بنا ہے، یہ کلر جو تم نے پہنا ہے یہ تمہیں بڑا سوٹ کر رہا ہے، آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان پر خرچ نہیں آئے گا، پیسے بھی نہیں لگیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی آپ کے اوپر نثار ہو جائے گی، اتنی محبت وہ کرے گی آپ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کو عزت دیا کریں۔ بیوی کو عزت چاہیے، دولت سے زیادہ، پیسے سے زیادہ اس کو عزت چاہیے، اور جب اس کا شوہر اس کو عزت دے تو وہ دنیا کی سب سے زیادہ مالدار عورت ہوتی ہے۔ اور کسی بھی عورت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ازدواجی تعلقات کیسے ہیں میاں بیوی کے آپس میں، آپ اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیں گے۔ جس کا چہرہ روشن، پرسکون اور مطمئن ہوگی وہ عورت، جس کا شوہر اس کی طرف توجہ کرتا ہوگا۔ اور جو ایسی عورت ہوتی ہے وہ بہترین ماں ہوتی ہے، وہ بہترین بہو ہوتی ہے، وہ بہترین بھابھی ہو سکتی ہے۔ ہر رشتہ بہت خوبصورت طریقے سے نبھائے گی۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ اپنی بیوی کو دے دیں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے گی انشاءاللہ۔ کچھ دیں گے تو کچھ ملے گا، عزت دیں گے عزت ملے گی، محبت دیں گے محبت پلٹ کر آئے گی۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے محبت ڈال دیا دلوں میں، اور ایسی محبت کہ جیسے کسی نے کسی کے ساتھ نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کے ذریعے میں ایسی محبت میاں بیوی کے درمیان ڈال دیتا ہوں کہ
کہ پھر وہ ایک رشتہ ایک طرف اور باقی سب رشتے دوسری طرف۔ اس رشتے کو اتنا مضبوط کیجیے اور اتنا پاکیزہ اور اتنا محبت بڑا بنائیے کہ جب آپ کو آپ کے آفس میں کام کرتے ہوئے اگر بیوی کا کبھی خیال آئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور آپ کی واپسی کا انتظار آپ کی بیوی کر رہی ہو۔ بہت خوش کن ماحول ہو جاتا گھر کا کہ جب خیر سے شوہر حضرات گھر تشریف لاتے ہیں تو بیویاں مسکرا کر جب آ کر ملتی ہیں ان کو تو وہ ان کی بھی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور آپ کی بیوی کی بھی، سب کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور ایک پرسکون ماحول ہو جاتا ہے۔ اور اسی پرسکون ماحول میں اللہ تعالیٰ روزی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے اس موضوع پر، کیونکہ بہت اس کے ابھی ڈیٹیل ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً یہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی مدد فرمائے اور میری بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔